Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Hamza Omar and welcome back to Habibi's World channel. So as you know, spreading knowledge is Sadqa Jariyah, and this is a small Sadqa Jariyah towards me to you. The reward of every action depends upon its intention, and every people will be rewarded according to what he has intended. इसे बताने का माना ये है कि अब एग्जाम्पल में अगर आप एक जज लो या एक क्रिमिनल, दोनों भी एक आदमी को मारते हैं या डेथ सेंटेंस पे डालते हैं, लेकिन उन दोनों का वजह अलग होता है. एक जना जस्टिस बनाने के लिए और दूसरा आदमी जस्टिस बिगाड़ने के लिए करता है. इस हदीस का माना ये है कि अगर कुछ कर्म हो या हर कर्म के पीछे एक नीयत होती है और वो नीयत सिर्फ बेशक अल्लाह ही जानता है, और हमें ये समझना चाहिए कि अल्लाह कर्म के हिसाब से नहीं लेकिन नीयत से सवाब या गुनाह अता फरमाता है. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, our Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم said, cleanliness is half of the faith. इस हदीस का मतलब ये है कि हमारा ईमान आधा से ज़्यादा कंप्लीट हो जाता है अगर हम साफ़ रहें. इसमें साफ़ दो तरह की बात होती है, एक ईमान की और एक जिस्म की. इसका अगर जनरल मतलब काटे तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्लीननेस. एक तो स्पिरिचुअल क्लीननेस हुआ और एक हुआ ये बदनी या फिज़िकल क्लीननेस. अब लोग ये समझ लेते हैं कि अगर ये गरीब है तो ये नापाक या अनक्लीन होगा, और अगर एक आदमी अमीर है तो इसका मतलब ये एक अच्छा क्लीन आदमी होगा, जो इर्रेलेवेंट है. आप आइदर अनएजुकेटेड हो, एजुकेटेड हो, नॉलेजेबल हो, अननॉलेजेबल हो, पैसे वाले हो या ना हो, इसका कोई मतलब नहीं है कि आप नापाक या अनक्लीन रहो. हमारा इस्लाम ये सिखाता है कि अगर आप इस्लाम के पास रहोगे तो आप दोनों स्पिरिचुअली और फिज़िकली क्लीन रहोगे. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, our Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم said, do not spy or backbite each other. Would you like to eat the flesh of your dead brother? You would detest it. इसका मतलब ये है कि गीबत करना या जासूसी करना अपने मरे हुए भाई के गोश्त खाने जैसा है. ये एक ऐसी चीज़ है जो ऐसे जानवर जो गोश्त खा के ज़िंदा रहते हैं या जो गोश्त पे पलते हैं वो भी नहीं करेंगे. ऐसा कोई जानवर नहीं है जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाना चाहेगा. ये एक गुनाह है, ये ऐसी एक बदतरीन चीज़ है जो एक आदमी की इज़्ज़त उतार देती है. अगर आप अपने भाई के पीठ पीछे उसका बुराई करते हो. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, our Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم said, every act of goodness is charity even if it is just a smile. रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया, छोटे से छोटा सवाब भी सदक़ा है, even if it is just a smile, अगर एक मुस्कुराना भी हो. प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक सहाबा के ऊपर एक हदीस है जिसमें प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी कहा है कि कितने बार आप अपने माँ बाप को मुस्कुरा के देखते हो उतने बार आपको हज का सवाब है. और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर वो एक छोटी सी छोटी चीज़ भी हो या एक छोटी सी छोटा सवाब का काम भी हो तो उसे मत छोड़ो, क्योंकि उसका सवाब देने वाला खुदा है. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, our Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم said, beware of lying, for lying leads to wickedness and wickedness leads to hell. हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया है कि झूठ मत बोला करो, क्योंकि झूठ बोलने से एक आदमी बुरा हो जाता है और बुराई आपको जहन्नम ले जाती है. एक ज़बान जिसमें से सिर्फ झूठ निकलता है वो दिल को मुर्दा कर देता है, और एक मुर्दा दिल अल्लाह के गाइडेंस को या अल्लाह के राह को देख नहीं सकता और उसके ऊपर चल नहीं सकता. और ऐसा एक आदमी जो अल्लाह के राह पे चल नहीं सकता, उसे ना दुनिया में या दीन में सक्सेस नहीं मिलती. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, our Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم said, he who does good things in public to show off and win the praises of people, Allah will disclose his real intentions and humiliate him. Prophet Muhammad صلى الله عليه वसल्लम ने ये फरमाया कि ऐसा एक आदमी जो अल्लाह के राज़ी करने बदले, अल्लाह को राज़ी करने बदले आदमियों के प्रेजेस के वास्ते या शो ऑफ करने के लिए करता है, जो जिसे हम रिया कहते हैं, अल्लाह उनकी असली नीयत दुनिया के सामने लाएंगे और उसे ज़िल्लत करेंगे. मैं ये कहना चाहता हूँ आप लोगों को कि अगर आप छोटे से छोटी चीज़ करो या बड़ा से बड़ा चीज़ करो तो लोगों के लिए मत करो. आज वो आपको याद रखेंगे, कल वो आपको भूल जाएंगे. अल्लाह हर चीज़ को लिख के रखता है. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, our Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم said, there are three signs of a hypocrite. When he speaks, he lies. When he makes a promise, he breaks it. And when he is trusted, he betrays his trust. रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि एक मुनाफिक या एक हिपोक्रेट की तीन निशानी होते हैं. जब वो बात करता है तब वो झूठ
کہتا ہے جب اسے ایک وعدہ رکھنے کے لیے کہا جاتا ہے یا جب وہ ایک پرومس رکھتا ہے تو اسے توڑ دیتا ہے، اور کب اس پہ کوئی بھروسہ کرتا ہے یا کوئی اس پہ ٹرسٹ کرتا ہے تو اسے وہ بھی توڑ دیتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث فرمایا جو منافق کے اوپر ہے کہ جب وہ بات کرتا ہے یا جب وہ کوئی کانفرنٹیشن میٹر میں آتا ہے یا لڑائی کرتا ہے تو گالی گلوچ پہ اتر جاتا ہے یا ولگر لینگویج پہ اتر جاتا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, the believer sees a sin as if he is sitting on the foot of a mountain fearing that it might fall on him, while the sinner sees his sin as a fly landing on his nose which he just waves it away. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہ فرمایا ہے، یہ آ کے ایکچولی ایک مسلمان، ایک مومن اور ایک کافر کا، یا ایک ایسا آدمی جو اپنے سنس کو سیریسلی نہیں لیتا، ان کا پرسپیکٹیو ڈفرینس ہے۔ اگر ایک آدمی جو ایمان پہ ہے یا جو اپنے سنس کو سیریسلی لیتا ہے، وہ اپنے جو گناہ ہے وہ ایک ماؤنٹین جیسا دکھتا ہے جو کبھی بھی ان کے اوپر گر سکتے ہیں، جس کا اسے ڈر رہتا ہے اور جسے وہ ریپینٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور جو ایک گنہگار ہے یا جو ایسا آدمی جو اپنے گناہوں کو ریگریٹ نہیں کرتا، وہ اسے ایک فلائی جیسا دکھتا ہے، مطلب اس کا کچھ بوجھ نہیں ہے، کوئی کانسیکوینشل نہیں ہے، جس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ اگر وہ ناک پہ بیٹھے یا اگر وہ آئے تو اسے وہ صرف ویو کر دیتا ہے وداؤٹ تھنکنگ اباؤٹ دا فردر کانسیکوینسز۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, our Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم said, this is narrated by Anas ibn Malik, I never prayed a prayer behind an imam which was more lighter and perfect than behind the Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حدیث میں انس بن مالک یہ کہہ رہے ہیں پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ وہ جو نماز پڑھاتے تھے وہ لائٹر اور پرفیکٹ تھا۔ وہ لائٹر کا مطلب یہ ہے کہ ایک اور حدیث ہے سملر نریٹڈ جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر آپ امام ہو اور آپ نماز پڑھ رہے ہو تو آپ کو پیچھے جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں ان کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے۔ اگر کوئی بچہ یا بزرگ کھڑا ہوا ہے تو ایسے سورہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے جو زیادہ سٹرین دے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ سورہ کوثر اور سورہ اخلاص ہر نماز میں پڑھو، اس کا یہ مطلب کہا گیا ہے کہ تھوڑا آپ ایسے نماز پڑھو جو پیچھے لوگوں کو تکلیف نہ دے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, our Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم said, if any one of you is having his meal, he should not hurry up till he is satisfied, even if the prayer has already begun. رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں یہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ یوٹینسل میں آلریڈی کھانا ہے اور اذان بج گئی اور آپ کو نماز کو جانا ہے تو جب تک آپ سیٹسفائیڈ نہیں ہو تب تک آپ کو کھانا چاہیے، کیونکہ اگر آپ نماز میں کھڑو گے وہی آدھا بیتا کھا کے تو آپ کا خیال صرف کھانے کے بارے میں رہے گا اور آپ کو عبادت کرنے نہیں ہوگا۔ ایک عربک ورڈ ہے خشوع، جسے ہم کانسنٹریشن یا فوکس بھی کہتے ہیں۔ تو اگر ایسے چیز جیسے واش روم کو جانا یا کھانا کھانے کا اگر میٹر کے بارے میں بات کریں تو اگر وہ دونوں انکمپلیٹ ہے یا اگر وہ کر کے نہیں رہے تو آپ کو نماز پڑھنے ہوگا نہیں، کیونکہ آپ کا خیال صرف وہی جاتے رہے گا۔ اور جو چیز کو نماز کو جو ہے وہ ایک ڈیوٹی نہیں ہے، رادر وہ ایک رسپانسبلٹی، وہ ایک بلیسنگ ہے ہمارے لیے، جسے ہمیں ہول ہارٹیڈلی پورے خضوع کے ساتھ کرنا چاہیے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, our Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم said, narrated by Abu Hurairah, Allah's Messenger صلی اللہ علیہ وسلم said, the strong is not the one who overcomes people by his strength, but the strong is the one who controls himself in anger. ایک اور ریلیٹڈ بھی ایک حدیث ہے، جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں جا رہے تھے تب وہ دیکھتے ہیں کہ سارے صحابہ ایک دوسرے کے ساتھ کشتی کر رہے تھے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تو صحابہ نے کہا ہم دیکھ رہے ہیں کہ امانگسٹ اس ہمارے میں سے رجال کون ہے۔ رجال کا مطلب ایسا آدمی جو وائلنٹ سرکمسٹنسز یا ایک ایسے حالات میں جہاں سب پینک ہو جاتے ہیں اپنے آپ کو کنٹرول کرے۔ اس میں اینگر کا بھی بات کیا جا رہا ہے، ایسا آدمی جو اپنے آپ کو کنٹرول کرے اور کریکٹ ایکشن لے۔ یہ صرف اسٹرینتھ کے حساب سے نہیں ہے کہ the strong is not the one who is more powerful، یا ایسا ایک یہ آدمی زیادہ طاقتور نہیں ہے جس کے پاس اسٹرینتھ ہے، مطلب فزیکل اسٹرینتھ ہے، رادر ایسا آدمی ہے جس کے پاس ایموشنل اسٹرینتھ ہے، جو ایون ان اینگر کب وہ غصہ ہے تب بھی اپنے آپ کو کنٹرول کر کے کریکٹ ایکشنز لے پائے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, our Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم said, narrated by Abu Hurairah, Allah's Messenger صلی اللہ علیہ وسلم said, the strong is not the one who overcomes people by his strength, but the strong is the one who controls himself in anger. ایک اور ریلیٹڈ بھی ایک حدیث ہے، جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں جا رہے تھے تب وہ دیکھتے ہیں کہ سارے صحابہ ایک دوسرے کے ساتھ کشتی کر رہے تھے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تو صحابہ نے کہا ہم دیکھ رہے ہیں کہ امانگسٹ اس ہمارے میں سے رجال کون ہے۔ رجال کا مطلب ایسا آدمی
جو وائلنٹ سرکمسٹنسز یا ایک ایسے حالات میں جہاں سب پینک ہو جاتے ہیں اپنے آپ کو کنٹرول کرے. اس میں اینگر کا بھی بات کیا جا رہا ہے. ایسا آدمی جو اپنے آپ کو کنٹرول کرے اور کریکٹ ایکشن لے. یہ صرف اسٹرینتھ کے حساب سے نہیں ہے کہ دا اسٹرانگ از ناٹ دا ون ہو از مور پاورفل, یا ایسا ایک یہ آدمی زیادہ طاقتور نہیں ہے جس کے پاس اسٹرینتھ ہے, مطلب فزیکل اسٹرینتھ ہے. رادر ایسا آدمی ہے جس کے پاس ایموشنل اسٹرینتھ ہے, جو ایون ان اینگر کب. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم said, do not look for the other's faults and do not spy and do not be jealous of one another. رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں 3 چیز کے بارے میں فرماتے ہیں. ایک تو ایک دوسروں کی غلطی نہیں کرنے کا, ایک دوسروں کے اوپر جاسوسی نہیں کرنے کا, اور ایک دوسروں کے اوپر جلنا یعنی جلس نہیں رہنے کا. یہ صحابہ کے ٹائم پہ ایک عادت تھی, یا صحابہ یہ ایک کام کرتے تھے کہ وہ اگر ایک آدمی کو دیکھتے جس کے اوپر شراب گری ہوئی ہو تو وہ یہ سوچتے کہ یہ شراب پی کے نہیں آیا ہے لیکن اس کے اوپر کسی نے شراب ڈال دی ہو. اس سے لاجکلی کچھ یہ تو نہیں ہوتا, کوئی ڈفرینس تو بنتا نہیں, لیکن دل میں ایک دوسرے کے اوپر نفرت نہیں آتی, ایک دوسرے کی طرف پیار محبت رہ جاتا ہے. لیکن جب وہی اگر ہم جیلسی لیں دوسرے طرف تو اس سے کیا ہوتا ہے, ایک دوسرے کے اوپر دل میں نفرت آنا شروع ہو جاتی ہے. یہ ایک اتنے گنا تک بڑھ جاتا ہے کہ ایک دوسرے کو مارنے کا بھی خیال آنا شروع ہو جاتا ہے. یہ ایک من گھڑت چیز نہیں ہے. آدم علیہ السلام کے بیٹے حابل اور قابل کا وہی ہوا تھا, جہاں کی قابل نے شیطان کے وسوسے میں آ کے اور جلن کی وجہ سے اپنے بھائی حابل کو مار دیا تھا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, our Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم said, the strong believer is better and more beloved to Allah than the weak believer, although both are good. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ حالانکہ دونوں مسلمان بہتر ہیں لیکن اللہ کو ایک اسٹرانگ مسلمان ایک ویک مسلمان سے زیادہ پریفریبل ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام میں ایک فنڈامنٹل یا ایک پرائیورٹی ہیلتھ بھی ہے, مینٹل اینڈ فزیکل ہیلتھ. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے جس میں یہ کہا جاتا ہے, مطلب صحابہ نے جو آبزرو کیا ہے اس کے حساب سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کی جو پیٹ اور چھاتی تھی وہ ایک لائن میں رہتی تھی, مانی ایون ایٹ دا ایج آف 50 وہ بہت فٹ تھے. اور دوسرا ایک اور واقعہ ہے جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بہت اچھے تھے کشتی میں, ان کے اس کے ینگ ایج میں, اور ان کے ٹائم کے ون آف دا بیسٹ ریسلرز کو بھی اٹھا کے انہوں نے پٹک دیا تھا. یہ اوتھینٹک حدیثوں میں سے آتا ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم said, a Muslim is one who avoids harming another Muslim with his hand or his tongue, and a muhajir is one who gives up all for the sake of Allah. اس میں 2 لوگوں کی بات کیا جا رہا ہے, ایک مسلمان اور ایک مہاجر. مسلمان ایک ایسا آدمی ہے جو دوسرے مسلمان یا اپنے بھائی کو نہ ہاتھ یا کسی طریقے سے تکلیف نہیں دیتا, ادھر ہاتھ سے یا زبان سے. اور ایک مہاجر ایک ایسا ٹرم ہے جسے مکہ سے مدینہ کو ہجرت کرنے والوں کو وہ ٹائٹل دیا تھا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور اس حدیث میں یہ کہا جاتا ہے کہ ایسے لوگ جو اپنے ٹیمپٹیشنز اور اپنے گناہوں کو یا حرام چیزوں کو دور کر دیتے ہیں فار دا سیک آف اللہ, اللہ کے راضی کے لیے, وہ اصل مہاجر ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم said, when asked which is one of the best deeds, so the رسول صلی اللہ علیہ وسلم said, praying on the proper time. یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کا سب سے بہترین عمل یہ ہے جو نماز اپنے صحیح وقت پہ پڑھتا ہے, اسے وہ دنیا کا سب سے بہترین عملوں میں سے ہے. ہپوکریٹس کی ایک ایسی نشانی ہے کہ وہ فجر کی نماز اور عشاء کی نماز نہیں پڑھتے تھے, یا یہ کیا بولتے ہیں قضا کرتے تھے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, our Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم said, there are 2 blessings which many people lose, one of them being health and the other being free time for doing good. رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ لوگ اکثر 2 blessings کو یہ کیا بولتے ہیں اپنا فل پوٹینشیل میں استعمال نہیں کر سکتے. ایک ہیلتھ ہے اور دوسرا فری ٹائم ہے. اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ اب اکثر لوگ کیا کرتے ہیں, اپنے کام کو فیوچر میں ٹال دیتے ہیں کہ بعد میں کریں گے. ہمیں نہیں پتہ کہ اگر ہمارا ہیلتھ تب تک ہمیں ساتھ دے گا یا نہیں دے گا, یا ہمارا فری ٹائم تب تک ساتھ دے گا یا نہیں دے گا. کسے پتہ ہم فیوچر میں کیا کام پڑھ کے رہیں گے یا کیا کرنے کا ہوگا. ہمیں یہ بھی نہیں پتہ کہ ہمارا وقت کب آئے گا یا ہمیں موت کب بلائے گی. ہمیں یہ بھی یاد کرنا چاہیے, جو ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, کہ ہم اب جتنے ثواب کر سکتے ہیں اور جتنا ہم عبادت کر سکتے ہیں وہ ہم فیوچر میں نہیں کر پائیں گے. یا تو ہماری صحت ہمیں ہاتھ دے سکتی ہے یا ہمیں ہمارا وقت ہاتھ دے سکتا ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم said, Almighty Allah said, spend on charity O son of Adam and I shall spend on you. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے ابن آدم یا آدم علیہ السلام کی اولاد,
اسپینڈ کرو کس پہ؟ چیریٹی پہ، اور میں تمہارے اوپر اسپینڈ کروں گا۔ اس کے ایک سملر نریشن میں بھی یہ بھی کہا گیا ہے کہ او ابن آدم میرے بندوں پہ خرچ کرو اور میں تمہارے اوپر خرچ کروں گا۔ یہ دنیا میں اور دین کا کہا گیا ہے۔ ایک اور نریشن میں یہ اور کہا گیا ہے کہ اگر تم اللہ کے پاس چل کے آؤ گے تو وہ تمہارے طرف بھاگ کے آئے گا، جس کا مطلب اگر آپ تھوڑا بہت کرو گے تو اللہ اس کا اضافہ یا اس کا ریٹرن اور زیادہ دے گا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, if someone eats or drinks forgetfully, then he should complete his fast, for what he has eaten or drunk has been given to him by Allah subhanahu wa ta'ala. رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں یہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ روزہ رکھ رہے ہو اور آپ نے کچھ بائی مسٹیک سے ایکسیڈنٹلی اگر کچھ کھا لیا یا پی لیا تو آپ کو روزہ کنٹینیو کرنا چاہیے، کیونکہ جو چیز آپ نے کھایا اور یا پیا ہے اسے یہ کہا گیا ہے کہ وہ خدا کی طرف سے ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, our Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم said, this is narrated by Ibn Umar, that I never accompanied Allah's Messenger صلی اللہ علیہ وسلم, but he read 2 rakats during his journey. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس حدیث میں یہ کہا گیا ہے کہ کبھی بھی اگر وہ سفر کرتے، ایک مقدار ہے مطلب ایک سرٹن اماؤنٹ جس کے اگر آگے ہم یہ ٹریول کریں تو نماز جیسے ظہر، عصر اور عشاء کی جو صلاح ہے وہ 4 رکعت سے 2 رکعت ہو جائے گی۔ اور اس میں ایک اور ایڈیشنل یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر آپ زیادہ دور ڈیسٹینیشن کو جا رہے ہو جس میں آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی عصر کی صلاح یا ظہر کی صلاح چھٹ جائے گی، تو آپ کو یہ بھی ریکمینڈڈ ہے کہ ظہر اور عصر کو جمع یعنی صلاۃ الجماعت ملا کے پڑھ سکتے ہیں، تو 2 رکعت آف ظہر اینڈ 2 رکعت آف عصر۔ یہ سیم چیز آپ مغرب اور عشاء کو بھی کر سکتے ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, our Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم said, when you see the crescent of the month of Ramzan, start fasting, and when you see the crescent of the month of Shawwal, stop fasting, and if the sky overcasts it, then regard the month as 30 days. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہ فرمایا ہے کہ جب آپ کریسنٹ مون دیکھیں، کریسنٹ مون ایک مون کے جو سرکلز میں سے سب سے چھوٹا مون کہا جاتا ہے، یوزلی وہ ایک نیل کے برابر ہوتا ہے مطلب ویژولی۔ یہ اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کریسنٹ مون دیکھو ایٹ دا منتھ آف رمضان تو آپ کو فاسٹنگ شروع کر دینا چاہیے، اور اگر وہ سیم چیز اگر آپ ایک منتھ بعد جو نیکسٹ منتھ جو شوال ہے اس میں دیکھو تو آپ کو رمضان کو یہ ختم کر دینا چاہیے، کیونکہ فرسٹ آف شوال کو ہم عید مناتے ہیں اور عید میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ لیکن وہی چیز اگر آپ یہ کیا بولتے ہیں اگر شیڈوز یا کلاؤڈ اسے کور کر دے تو ہمیں ایک منتھ کو 30 ڈیز ریگارڈ کرنا چاہیے یا رمضان کو 30 ڈیز رکھ لینا چاہیے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, our Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم said, whoever fasts during the month of Ramadan out of sincere faith and hoping to attain Allah's rewards, then all of his past sins will be forgiven. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہ فرمایا ہے کہ اگر ایک آدمی with sincere hope and faith مطلب ایمان کے ساتھ اور یہ ہوپ کرتے ہوئے کہ اسے اللہ ریوارڈز دیں گے، تو اگر یہ عبادت کرتا ہے تو اس کے سارے پریویس گناہ جو وہ کر چکا ہے وہ سارے معاف ہو جائیں گے۔ ایک سملر حدیث میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر آپ جمعہ سے جمعہ یہ آف کورس اگر آپ کا جمعہ قبول ہوا ہے تو اگر ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک اگر نماز پڑھتے ہو بیان سن کے سبھی تو سارے جو بیچ میں جو چھوٹے موٹے گناہ ہیں وہ معاف ہو جائیں گے۔ سملر چیز رمضان میں بھی کہا گیا ہے کہ اگر آپ رمضان کو جو پریویس رمضان ہے اسے اچھے سے فالو کرتے ہو اور یہ ہے کہ آپ کا رمضان قبول ہو جائے تو نیکسٹ رمضان تک آپ کے سارے جو چھوٹے موٹے گناہ ہیں وہ بھی معاف ہو جائے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, our Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم said, Allah has said, every act of a person is for himself, but fasting is for me, یعنی regarding Allah subhanahu wa ta'ala, that is why I will reward him, said by God. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے کاندھوں پہ ایز حدیث نریٹس ہمارے کاندھوں پہ 2 اینجلز بیٹھے ہوتے ہیں، ایک کا نام کرامن اور دوسرا کاتبین رہتا ہے، جو ہمارے ہر صحیح اور غلط چیز کو لکھتے ہیں، جس کا ایک فکسڈ ریٹ ہے کہ اتنے ثواب ملیں گے یا اتنے گناہ ملیں گے، لکھا گیا ہے آلریڈی، تو اس کے حساب سے لکھتے جاتے ہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ روزہ جو ہے وہ اللہ کے واسطے کیا جاتا ہے، وہ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ڈائریکٹلی دیں گے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, our Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم said, narrated by Abu Huraira, that the Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم said, the younger should greet the old, the passerby should greet the sitting one,
and the small group of people should meet the larger group of people. इसमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया है. इससे पहले मैं ये बता दूं कि सलाम करना या ग्रीट करना सुन्नत है. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, जो एक ग्रीटिंग का फॉर्म है. इसका मतलब है पीस बी अपॉन यू. इसमें ये कहा गया है कि अगर एक जवान आदमी एक बूढ़े आदमी को देखे तो उसे सलाम के पहले ही करना चाहिए, मतलब स्टार्ट करना चाहिए. अगर एक आदमी बैठा हुआ है तो चलने वाला आदमी या जो आदमी उनके पास से क्रॉस हो रहा है उनको सलाम करना चाहिए. या अगर एक छोटा ग्रुप एक बड़े ग्रुप के सामने से पास हो रहा है तो वो छोटे ग्रुप को फ़र्ज़ बनता है कि वो बड़े ग्रुप से जाके सलाम करे. क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम said, we used to give zakatul fitr as a sa of food, dry dates, barley, raisin और ड्राई चीज़. रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया जो ज़कातुल फ़ित्र है उसमें यह कहा गया है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ड्राई डेट्स, फूड, बार्ली, रेजन्स एंड ड्राइड चीज़ दिए गए हैं. बार्ली जो एक मिलेट्स का फॉर्म है. तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि जो ज़कातुल फ़ित्र में था वो एक सा देते थे. सा इज़ अ वे ऑफ मेजरिंग जो आजकल भी मिलता है अगर आप ढूंढोगे तो ये भी कहा है कि ड्राई डेट्स, रेजन जिसे हम मुनख्खा भी कहते हैं, ये वो ज़कातुल फ़ित्र में एज अ डोनेशन देते थे. क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम said when asked which is one of the best deeds, so the Rasul सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम said praying on the proper time. ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दुनिया का सबसे बेहतरीन अमल ये है जो नमाज अपने सही वक्त पे पढ़ते हैं, उसे वो दुनिया का सबसे बेहतरीन अमलों में से है. हिपोक्रेट्स की एक ऐसी निशानी है कि वो फजर की नमाज और इशा की नमाज नहीं पढ़ते थे या ये क्या बोलते हैं ख़ज़ा करते थे.